बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से हम खुश आमदीद कहेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज़ादी मार्च के केस की समाअत होने जा रही है, मगर उससे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि अब की बार अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ना कहा गया या मार्च के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ दरकार है वो ना दिया गया तो हम इस्लामाबाद पूरी तैयारी के साथ आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी और फिर PDM के प्लेटफॉर्म के ज़रिए बनने वाली मौजूदा हुकूमत की स्ट्रेटजी, इसकी मुकम्मल डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। मगर इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से वज़ीर आला पंजाब यानी कि हमजा शहबाज के इलेक्शन के खिलाफ जो दरख्वास्तें जमा हुई उसके अगेंस्ट उन्होंने अपना जो जवाब दाखिल कराया, अपने जवाब में वो क्या दलीलें पेश कर रहे हैं और उनका क्या वाकई कोई उनकी हैसियत भी है, इसके ऊपर हम उन सब का तजिया लेंगे। बलूचिस्तान के अंदर जो बल्दियाती इंतखाब हुआ, बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार उसमें जीत गए हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं ये आपके सामने रखेंगे। और ख़ास तौर पर मुल्क के अंदर जो गंदम के हवाले से बातें सामने आ रही थी, गंदम को दरामद करने के हवाले से इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 30 लाख मेट्रिक टन गंदम है जिसे दरामद करने की मंजूरी दी है, उसकी हकीकी प्राइस पाकिस्तान में क्या होगी और उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी ये भी हम आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे मामला हैं। सबसे पहले तो खान साहब ने क्या फिर से तैयारी पकड़ ली है? दिन कम रह गए इस्लामाबाद आने के लिए। तैयारी तो पकड़ ली है, मगर उन्हें मैसेज मिला है कि 2 हफ्ते तवक्कुफ़ फरमाएं तो बस हुकूमत ख़त्म और इलेक्शन का ऐलान। और वो ज़मानत के लिए आदमी भी भेजा है जिस पे वो उनके ख्याल में वो भरोसा कर सकते हैं, जिसने पहले कभी इन मामलात में दखल नहीं दिया। तो लेकिन वो मेरा ये ख्याल है कि अब वो ट्रस्ट तो नहीं करेंगे और दबाव बरकरार रखेंगे, अच्छा, ताकि ये खौफ की हालत में रहें। और बस ही चलने वाला तो ये काम है ही नहीं, ये तो ऐसी ये खुशफहमी है। लोग जो है ना अपनी ख्वाहिश को ख़बर बनाते हैं कि ये हो जाएगा, 200 अरब रुपए की आटे की सब्सिडी दे, कहाँ से दे देंगे 200 अरब रुपए की? बैंकों से लेंगे। और जैसे सस्ती रोटी स्कीम में हुआ था, आधा पैसा तो उसमें खाया जाता है। ये अहलकार और सरकारी लीडर और पार्टी के वर्कर, ये तो मुझे एक वज़ीर ने दूसरे वज़ीर के बारे में बताया, नून लीग के, जिसकी फ्लोर मिले हैं, अच्छा, कि वो आधा ट्रक भेजता था और उसने साजबाज की हुई थी, भेजता आधा ट्रक था, पैसे पूरे ट्रक के लेता था। ठीक। और वो उसका क्या फ़ायदा? अच्छा, अब आपको बड़ी दिलचस्प बात बताओ, मैं आज तक हैरान हूँ कि क्या लोग किस तरह सोचते हैं। ये तो मैंने आइडिया पेश किया कि तनूर खोल दे, रोटी गंदम हो गई 400 रुपए से अचानक कुछ 600 रुपए। अच्छा। और वो रोटी होगी 2 रुपए की होती थी। अब देखो कितना अजीब लगता है, 2 रुपए की थी। ऐसे रशीद साहब से, तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर, लेकिन उनकी ज़ाती हैसियत में मैंने उनसे कहा, उस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है। कैसे रशीद 10-12 तनूर खोलो और वो सिर्फ 5,000 रुपये तनूर की तनख्वाह, बाकी पड़ती तो 2 रुपये में है, 3 में बेचते हैं। तो 2-4 तनूर के मैं पैसे दे दूंगा, तो 10-12 के तुम दे दो। अच्छा। वो तो मुझसे तो उसने लिए ही नहीं पैसे, और 20 तनूर उसने खोल लिए। वो ऐसे बेतहाशा पैसे खर्च करते थे, 40 खोल दिए, 50 खोल दिए। शहबाज शरीफ साहब पैनिक में चले गए और उन्होंने जनाब ऐलान कर जैसे 200-300 रुपये ज़ाया कर दिए, जितने भी किए, पता नहीं एग्जैक्ट अमाउंट क्या थी। इन चीज़ों से नहीं था, इनका ख्याल आई, खुशफहमी, ऐसे कर लेंगे, IMF से कर्जा मिल जाएगा, सऊदी अरब से मिल जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिल जाएगा, वर्ल्ड बैंक से मिल जाएगा। ओ भाई नहीं मिलेगा, कर्ज देने में रिलेक्टेंट है ममालिक, कर्जा वापस भी तो लेना होता है, सरमाया बड़ा सेंसिटिव होता है। लेकिन खान साहब जो हैं वो देखें ना, अब उसकी बड़ी और ख़तरनाक जिहाद पैदा हो रही हैं कि वो महमूद खान ने कह दिया कि हम अपनी फोर्स लेके आएंगे जी। अच्छा, ये देखो लतीफ़ा कि उसको डांट रहे हैं कि आटा सस्ता करो। कहाँ से सस्ता करें? आटे मार्केट में एक चीज़ की कीमत होती है, इंटरनेशनल मार्केट पता क्या, वो तो बिल्कुल एदाद शुमार जो है हमसे गलती होगी, $280 नहीं है, ज़्यादा है। यहाँ पहुँच कर वो $5 से $40 कास्ट करेगी, 4400 रुपये मन, 4400 रुपये मन, कई गुना ऊपर वो तो चली जाएगी, दुगना, एग्जैक्टली दुगना। तो ये तो हम एक इसमें और अजीब पहलू है क्या भाई, 10% गंदम तो हम ज़ाया करते हैं। ये जो छिलका है जिसमें विटामिन ई होता है, जो इसाबी क़ुव्वत आपको मुहैया करता है और मुदाफ़ाती निज़ाम को बेहतर बनाता है और हाजमे को बेहतर बनाता है, वो छिलका निकाल देते हैं, नान खाते हैं रबड़ के लाहौर वाले।
اب رفتہ رفتہ دوسرے شہروں میں بھی پھیل رہا ہے کہ یہ نرم ہوتے ہیں. بھائی نرم ہوتے ہیں بھائی صحت کے لیے, اور ذائقہ اچھا نہیں ہوتا, ذائقہ تو چھلکے والی روٹی کا اچھا ہوتا ہے. ہاں وہ پیور جو جسے کہا جاتا ہے پیور گندم ہوتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے ارون صاحب, اس کے اوپر تو آتے ہیں, ذرا خان صاحب کے اوپر ابھی رہتے ہیں. آپ نے جس طرح سے صرف یہ ایجوکیٹ کر دینا لوگوں کو. اچھا تنور میں جو روٹی پکتی ہے شہروں میں, یہ جلی ہوئی ہوتی ہے آدھی, یہ کچی ہوتی ہے, وہ کچھ حصہ ضائع ہوتا ہے. یہ ان کو بھیجنا چاہیے. سردیوں کی راتوں میں تنور والوں کو دورے کرائیں کہ سردیوں کی راتوں میں جب گندم کے کھیتوں کو پانی لگتا ہے دسمبر میں جنوری میں, تو کتنی اذیت سے یہ پیدا کی جاتی ہے. جب کاٹنے کا وقت آتا ہے تو یہ مشکل ترین کام ہے گندم کاٹنا. اب تو خیر مشینوں سے کاٹی جاتی ہے, لیکن بہرحال اسی طرح چاول جب بویا جاتا ہے پانی کھڑا ہوتا ہے کھیت میں, اس میں لگاتی ہیں عورتیں, لگاتی ہیں بندے لگاتے ہیں. انتہائی مشکل ہے, محنت طلب کام, مشقت طلب کام ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ نے محمود خان صاحب کے حوالے سے بات کی تھی. ہارون صاحب اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی, رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس کے اوپر بات کر چکے تھے کہ صوبہ وفاق پر حملہ آور تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ صوبائیت کا رنگ اب یہ آزادی مارچ اختیار کر چکا ہے. دیکھیں نا, وہاں سے زیادہ لوگ تو پختونخوا تھے, اسلام آباد کے بھی تھے, پنڈی کے بھی تھے, گلگت بلتستان کے بھی تھے, پنجاب کے بھی تھے, زیادہ لوگ تو وہاں سے آئے, باقی تو انہوں نے روک دیے نا. جی اگر دیکھیں نا سپریم کورٹ اب دے دی, آپ اس پہ بات کرتے ہیں, اجازت دے دیتی ہے, تو معاملے کی نوعیت اور ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس لیے مارا کہ ہم پختونخوا سے آئے تھے, اور وہ تو وہاں تو ان کے اندر دیکھیے نا تاریخی طور پر مزاج ہوتا ہے ہر علاقے کا, ان پہ تو ہمیشہ حملے ہوتے رہے ہیں نا, شمال سے سینٹرل ایشیا سے حملے ہوتے رہے ہیں, 3000 برس کی تاریخ ہے. دیکھیں نا یہ کہاں سے آئے تھے بلا, یہ بلاد شام سے آئے تھے. شام, لیبنان, اردن, یہ ایک ہی ملک تھا جس کو بلاد شام کہا جاتا تھا. ٹھیک, تو وہاں سے وہ تو ان پہ حملے ہوتے رہے, ان کا ایک مزاج بن گیا ہے, اور وہ بہت سینسیٹیو ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس لیے مارا, اور وہ تو انہوں نے کیا دیکھو نا, وہ تو تشدد اتنا کیا ہے, اب اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. اتنا تشدد ہے, کتنے شیل وہ میری تعداد بھول گئی اتنی, وہ تو میں تو حیرت ہے. یہ تو جنگ میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ڈی چوک میں 35,000 کے قریب کی تعداد بتائی جا رہی ہے. 35,000 شیل, یو امیجن 35,000 شیل. 35,000 تو آدمی نہیں تھے وہاں, 35,000 ہوں گے, 40,000 شاید ہوں گے, شاید آپ کہہ سکتے ہیں, کنفرم نہیں ہے, کم. ہاں وہ کسی نے گنے تو نہیں نا, مگر ہر شخص کے لیے 2 انہوں نے آنسو گیس کے شیل رکھے ہوئے, کم سے کم 2 ہر ایک شخص. اب یہ جو ہے درندگی, اس کا نتیجہ بعد میں نکلتا ہے. یہ جب گھر گھر کہانی پہنچے گی, ہزاروں آدمی ہیں, ایک آدمی 2 کی کہانی 200-400 آدمی تک پہنچے گی, ایک کو سنائے گا, وہ آگے 10 کو سنائے گا, وہ 10 کو اور آگے سنائیں گے. اتنا تو اثر ایک کہانی رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کیا ہوا, ان کی ماں کی عمر کی وہ خاتون ہے, وہ اتنی بدتمیزی کر رہا ہے ان کے ساتھ, اور اس کو سمجھا رہے ہیں اور وہ سمجھتا نہیں ہے. یہ تو ایسی کوئی بریفنگ تھی, اسلام آباد کے آئی جی سے تو بہت شکایت ہے, تو ان کو تو اپریل میں برطرف ہونا تھا, سمری پہنچ چکی یاسمین صاحبہ کو. اور لگتا ہے کہ پنجاب کے آئی جی نے بھی اور پولیس نے بھی افسروں کو, میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہا گیا. دیکھیے دوسری طرف شہباز شریف کہتے ہیں ہم تو صلح چاہتے ہیں, ہم تو امن چاہتے ہیں, ہم تو یہ چاہتے. عجیب بات ہے. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان کی ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی, وہ یہ بھی کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب. ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی, وہ تو جلوس چل رہا تھا, وہ ڈکٹیٹرشپ تھی. یعنی عجیب بات ہے. جیسے وہ کہتے ہیں جی اس کی زک کی حمایت کی, اور بھائی جو مسلمان امیدوار تھا اس نے ہم جنس پرستی کی حمایت کی, اور اس ایک ایسی جگہ سے اپنے الیکشن کا آغاز کیا. وہ پالیٹیشین اچھا ہے ویسے, کہ ایک وہ ایسی معیوب جگہ سے اس نے, قابل اعتراض, ہاں معیوب جسے ہم سمجھتے ہیں. جی. تو وہ کیا تھا, میں نے کہا تھا اسے نہ کرو عمران خان سے, تو اس نے کہا اس میں فرق کیا ہے, وہ بھی اس کا بھی نقطہ نظر یہی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک نجی ٹی وی پہ, اور یہ فرماتی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ, کیا ہماری بدقسمتی ہے, ہمیں کن چیزوں پہ بات کرنی پڑتی ہے, کہ جی بھاگ کے چھپا ہوا ہے, والد صاحب وہاں ہیں, بھائی وہاں ہیں, اور بھائیوں نے کہہ دیا ہم پاکستانی شہری ہی نہیں ہیں. والد صاحب نے بھاگ کے چھپے ہوئے. چلیں, آپ نے اگر مریم صاحبہ کی بات کی تو میں ان کے ایگزیکٹ ورڈ آپ کو بتا دیتی ہوں. اسرائیل کے اوپر انہوں نے کہا ہے, فتنہ خان پاکستان میں واحد تم ہو جس کا اسرائیل سے خاندانی واسطہ ہے. وارننگ دیتی ہوں تمہیں, جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ ورنہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. وہ تو منہ تو نہیں چھپا رکھا اس نے, وہ تو اسلام آباد آنا چاہتا ہے.
وہ منہ چھپانا چاہتا ہے. نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں, وہ کہتا ہے میں سب خلقت کو ساتھ لے کے اسلام آباد آتا ہوں, اور حساب ان کے ٹوٹ رہے ہیں, اوپر سے بہادر بنے ہوئے ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں بھئی یہ خواب ہی ہے عمران خان کا کہ سڑک کے ذریعے آ جائے گا. رانا صاحب کا کہیں نام نشان ہی نہیں ہوگا. رانا کو کون پوچھے گا؟ ایک وہ فوٹو شاپ لیں, اس میں ذرا رانا کی عمر میں 10 سال کا اضافہ کر کے دیکھیں, اس میں ہوتا ہے نا سسٹم, جی تو آپ کو پتہ چلے گا چھڑی لیے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کوئی پہچانے گا نہیں. اور ان صاحب وہ تو زندگی کا ایک حصہ سبھی کے اوپر آئے گا. نہیں, سبھی کا نہیں سوال, ظلم کرنے والے یاد رکھے جاتے ہیں اور رد عمل ہوتا ہے اور سزا بھگتنی پڑتی ہے. سبھی کا کیا مطلب ہے؟ جو سبھی, بہت سے لوگوں کا بڑھاپا بڑی راحت میں گزرتا ہے. ہاں یہ بات آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں. اسرائیل کا معاملہ ہارون صاحب, یہ تو قصہ اب لمبا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, لمبا ہو گیا یہ قصہ. کوئی ایک بات میری یاد رکھے, قائد اعظم نے کہا تھا یہ عالم اسلام کے دل میں خنجر کی طرح پیوست کیا گیا ہے, ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے. بالکل کلیئر واضح. اور سینٹیمنٹ ایسا ہے, آپ وہ احمد قریشی کو فارغ کیے نا آج, لیکن کب کیا؟ اتنے دن گزر جانے کے بعد. اور وزارت خارجہ نے تردید کی کہ سرکاری وفد نہیں تھا اور نیم سرکاری نہیں تھا. یہ ہمیں بھی پتا ہے جی, سرکاری نہیں تھا, مگر یہ اتنے دن تو آپ خاموش رہے. پھر اچانک سے آپ نے آج آپ کو کل یاد آیا نا. تو کوئی مائی کا لال اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. وہ تو امریکیوں کی خواہش یہی ہے, اسرائیلیوں کی بھی, پاکستان میں سعودی عرب یہ چاہتا ہے پاکستان مان لے تو ہم بھی مان لیں. وہ تو دیکھیے جی, اس کو ڈیل آف دی سینچری کہتے ہیں, اس صدی کا سب سے بڑا معاہدہ. اور بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ایسے معاہدے کی کوئی لط آمیز معاہدے کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. اب تو وہ فری ٹریڈ کر رہے ہیں امارات والے ان کے ساتھ. عربوں نے سرنڈر کر دی, ختم ہو گیا, قصہ ختم. اسرائیلی صدر کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, یہ حقیقی تبدیلی ہے پاکستان سے ریلیٹڈ جو معاملات چل رہے ہیں. وہ کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا, خواہشات ہوتی ہیں, دنیا پہ کسی کا حکم تھوڑی چلتا ہے. یہ منصوبے ہیں, یہ خواب ہیں جو دیکھے جاتے ہیں. جب وہ اپنا پاکستان میں کوئی حکومت تسلیم کرے گا تو ہر چیز جو ہے اسٹینڈ سٹل ہو جائے گی. اور یہ اب باقیوں کو آپ چھوڑیں, پاکستان آرمی کے جوان اور افسر نہیں مانیں گے, باقی کو تو آپ چھوڑی دیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں مانے. سب ایک اس معاملے میں کوئی جو کرے گا نا, آپ نے دیکھا نہیں پچھلے 2 سال میں انڈیا کی وکالت, جب کشمیر کے واقعات ہوئے, انڈین پروگرام دکھائے جاتے تھے ہمارے ٹیلی ویژن پہ. ہر بلیٹن میں ایک انڈین فلم کی نمائش ہونے والی جس کی ہوتی تھی, فلمیں تو وہاں بہت بنتی ہیں, اس کی امیتابھ بچن کا پروگرام دکھایا جاتا تھا. وہ کہاں گئے پروگرام؟ وہ انڈین فلمیں جو سینما میں لگے وہ کہاں گئی؟ بین ہو. ٹھیک ہے, بین کرنا پڑتا ہے نا. دیکھو پبلک سینٹیمنٹ کی جو قوت ہے الٹیمیٹلی وہی نتیجہ پیدا کرتی ہے. صحیح ہے, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. صحیح. مریم صاحبہ کی جب ہم بات کر رہے تھے ہارون صاحب, تو مجھے ڈی جی وہ ایف آئی اے بھی یاد آ گئے, سکندر ذوالقرنین صاحب. کیا معاملہ تھا وہ پروسیکیوٹر جنرل تھے جنہوں نے انہوں نے انٹرویو دیا نا آج ایک چینل کو کہ بھئی مجھے ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ ایک تو ملزموں میں سے ایک تو وزیر اعظم بن گیا اور دوسرا وزیر اعلیٰ بننے والا ہے, تو پیش نہیں ہونا. تو وہ نہ صرف پیش ہوا بلکہ اس نے اپنا بیان بھی دیا, یہ مجھے ڈی جی ایف آئی اے نے کہا. ٹھیک ہے نا. وہ لوگ, یہ نوبت یہاں آئے گی کہ لوگ سرکاری ملازمتوں سے استعفے دے دیں گے. آپ دیکھتے نہیں ہیں, بچے آ رہے ہیں دوڑے دوڑے, کوئی کتنی دور سے آ رہا ہے, وہ قمیض پہ دستخط کیے, اب سب قمیضوں پہ دستخط کر رہے ہیں. بھائی آپ کے دستخط روایت پڑ گئی نا ہارون صاحب. نہیں, روایت کیا پڑا, آپ کی قمیضوں پہ دستخط. اب میں بھی کسی کی قمیض پہ دستخط کروں, وہ کہے گا یار ایسا, یار تیرے دستخطوں کو کون پوچھتا ہے؟ بھائی وہ آدمی کی ایک حیثیت ہوتی ہے. دیکھیے ووٹوں کا مسئلہ جو ہے وہ تو مینیج کر سکتے ہیں. دیکھو اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بھائی وہ لوگوں کا مفاد, لوگ اپنے یا مفادات کی وجہ سے کوئی کام کرتے ہیں یا خوف کی وجہ سے کام کرتے ہیں. لوگوں کے مفادات ہیں نچلی سطح تک وابستہ. یہ پیٹرنیج کی سوسائٹی, ہر ایک کو کوئی سرپرست چاہیے محلے میں, پھر محلے میں جو کونسلر ہے اس کو اوپر ایک سرپرست چاہیے, پھر ایک وزیر, آخر میں ایک وزیر کی سرپرستی چاہیے, وزیر کو وزیر اعظم کی چاہیے سرپرستی, وہ تو دوسری بات ہے, اور حکومتوں کے اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی چاہیے, وہ ووٹوں کا الگ ہے. لیکن ہیرو نہیں ہوتے. ایک وزیر اعظم ہوتے ہیں, صدر ہوتے ہیں, ہیرو کبھی کبھی ہوتا ہے. وہ جن کا ہیرو ہے ان کا وہ ہیرو ہے. تو دیکھیں وہ آپ ذرا سی بات کریں, یعنی ہم تو اس میں غیر جانبدار ہیں, بلکہ تھوڑی سا اس کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں, تھوڑا کہ زیادہ ہی شاید ملک کے مفاد کے تحت, لیکن ہمیں نہیں معاف کرتا وہ.
وہ کہتے ہیں جب اس میں بھائی یہ اسٹریٹجی غلط ہے. اچھا جی آپ کے عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گیا, اب آپ بے تکلف ہو گئے, آپ کے ساتھ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے, جیسے عمران خان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے آپ کو پارٹی میں عہدہ چاہیے, یہ مجھے لکھ کے بھیجتے ہیں آپ کو پارٹی میں عہدہ, آپ کو سینیٹر بننا ہے. اب وہ بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سینیٹر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. جو اخبار نویس ہے وہ اخبار نویس ہی رہنا چاہتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کا مطلب ہے خان صاحب کو جو لوگ اپنا ہیرو یا لیڈر مانتے ہیں, حمزہ شہباز کو نہیں مانتے؟ دیکھیے حمزہ شہباز نے تو سائن کی, ان کو نہیں مانتے؟ چھوڑو جی, حمزہ شہباز کہاں وہ گنگوا تیلی, کہاں راجہ بھوج, کہاں گنگوا تیلی, کیا بات. وہ چھوڑو جی, یہ اینکروں والی گفتگو نہ کریں, معقول لوگوں والی گفتگو کریں. گزارش یہ ہے اس وقت ٹیبل کے گرافر میں دونوں اینکر ہیں. نہیں, یہ کوئی حمزہ کہاں بیچارہ, وہ دیکھو ایک آدمی نے ورلڈ کپ جیتا ہے, شوکت خانہ بنایا, دنیا کے 4 انتہائی کرزمیٹک لوگوں میں سے ایک ہے. ایک سال مجھے یاد ہے, اب مجھے یہ نہیں یاد 2008 تھا, 9 تھا, 10 تھا, کہ دنیا میں سب سے زیادہ تصویریں جو لوڈ کی گئی تھیں وہ عمران خان کی, ساری دنیا میں. وہ کس طرح ملتا پیوٹن اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح ملا, اسے چینی صدر کس طرح ملتا تھا, ایک پرسنل ریلیشن شپ فوراً ڈیولپ کر لیتا تھا. وہ لیڈر کوئی مفکر یا فلسفی نہیں ہوتا, افلاطون نہیں ہوتا, سقراط نہیں ہوتا, کوئی خدا نخواستہ یہ ان سے تو تشبیہ دینی نہیں چاہیے, کوئی فرید الدین شکرگنج نہیں ہوتا, اور کوئی مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نہیں ہوتا. وہ تو گورنر تھا جو امام ابو حنیفہ کے سر پہ روز 10 کوڑے مرواتا تھا, لیکن نام اس کا نام کسی کو یاد ہے؟ مجھے نہیں یاد, جو پڑھتا رہتا ہوں ان چیزوں کو. کس کو یاد ہے کہ کوئی گورنر بھی تھا؟ نام تو یہ ہے, رہے گا نام حسین کا جسے زندہ رکھتے کربلا. وہ یہ ان کو کون یاد رکھتا ہے؟ گورنر سے یاد آیا, وہ بلیغ الرحمان صاحب کو گورنر پنجاب نامنیٹ کر دیا, ابھی انہوں نے حلف اٹھا لیا. یا تو میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں, ایک دفعہ ان کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا تھا جہاز میں. بڑے شائستہ آدمی, لیکن یا تو وہ آنکھیں بند کر کے حمزہ کے احکامات کی تعمیل کریں گے یا نکال دیے جائیں گے, جیسے چودھری سرور کو انہوں نے حمزہ نے کہا تھا. حالانکہ اس وقت حمزہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھا, وزیر بھی کچھ بھی نہیں تھا, کہ آپ اپنے آپ کو واقعی گورنر سمجھنے لگے. نہیں, حمزہ شہباز کے پاس اختیار تو بہت زیادہ ہمیشہ سے رہے ہیں. نہیں, اختیار غیر قانونی ہے نا, ان کو تو وزارت اعلیٰ غیر قانونی ہے. وہ تو جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, اس سے اوپر کون سی عدالت ہے جی؟ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ ہے, ان کے کہنے کو چھوڑے نا جو جواب داخل کرایا اس کی بات کر رہے ہیں ہارون صاحب, جو جواب داخل کرایا جی جواب داخل کرایا ہے, مگر بالکل واضح بات ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اچھا, ووٹ شمار ہی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ رہ نہیں سکتے. اور وہ 5 آدمی الیکشن کمیشن بھی اپنا تاخیر کر رہے ہیں نا, یہی حربے استعمال کرتے ہیں نا. جیسے ہی وہ 5 آدمی نامزد ہو گئے تو چودھری پرویز الہی کے جو ووٹ ہیں, یعنی پی ٹی آئی کے اور قابلی کے مل کے 1 ووٹ ان کا بڑھ جائے گا, اور 1 ووٹ سے آدمی الیکٹ ہو جاتا ہے نا. جی ٹھیک ہے نا, درست. اب تو چودھری, میں نے کہا میں آ رہا ہوں لاہور چودھری پرویز الہی صاحب سے, تو ہماری تو ان کے ساتھ ہے 40 برس کی بے تکلفی ہے, تو وہ آئیں گے کسی, انہوں نے کہا نا 1 ہفتے کی چھٹی تو میں نہیں مل سکتا. اب یہ بات آپ سمجھ گئے کیا ہے اس میں, کہ بھائی وہ لگے ہوئے ہیں سارا دن ٹیلی فون کر رہے ہیں, لوگوں کو کھانے کھلائیں گے, چائے پلائیں گے, کوئی کمٹمنٹس کریں گے, تو وہ فنکار ہیں شریف خاندان والے, یہ کم فنکار نہیں. لیکن مجھے ان کا جواب تو دینے دینا ہارون صاحب. اصولی طور پہ حمزہ شہباز نے جواب دماغ کرایا وہ مجھے بتانے دیں. آپ نے کہا سپریم کورٹ کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں قانون کے مطابق سپریم کورٹ کی تشریح کا وزیر اعلیٰ کے الیکشن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا. سپریم کورٹ سے پوچھیں نا, یہ تو سپریم کورٹ بتائے گی نا. ماضی ہی سے اطلاق ہوتا, اس کا اسی پہ تو اطلاق ہوتا, کیس ہی یہی تھا, اور کس کیس کے لیے داخل کیا تھا, اسی کے لیے تو داخل کیا تھا. اچھا, یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ اب وہ گئے. میں نہیں کہتا, قانون کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں وہ گئے, ساری دنیا کہہ رہی. یعنی وہ پنجاب بیچارہ اب آئینی بحران کی زد میں ہے, ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. یعنی پی ٹی آئی کی جو سارے آئینی بحران کی زد میں ہیں. بلوچستان میں بھی نو کانفیڈنس ابھی پیش ہوئی تھی نا, سندھ میں بھی شہر میں کوئی پیپل نہیں سنتا, اور پختونخوا میں ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ اب تو اجیٹیشن میں چلے گئے.
گلگت بلتستان وغیرہ میں امن ہے، وہ اس کونے میں شریف لوگ ہیں، اچھے نفیس لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں گلگت کوئی بلتستان شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، واقعی درست ہم بات نے کر رہے ہیں بڑی ان کی خوبانی اور شہتوت کھائے ہیں، تھوڑی بہت تعریف تو کر لی، بڑے مہمان نواز ہیں، مہمان نواز ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے بڑے اچھے زبردست لوگ ہیں ہارون صاحب۔ ہارون صاحب، پی ٹی آئی کے جو لوگ چھوڑ گئے تھے پی ٹی آئی کو، اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ نوٹسز وغیرہ کیوں نہیں جاری ہو رہے؟ یہ معاملہ کیوں لٹکا ہوا ہے ابھی؟ نہیں، وہ تو یہ پہلے یہی نہیں ہو رہا 5 آدمیوں کا، الیکشن کا تو ہو جائے گا، لیکن اب الیکشن تو میرا خیال ہے اکٹھے ہی ہوں گے، اور میرا اندازہ اب بھی اکتوبر کا ہے، یہ مانگ رہے ہیں 6 مہینے پی ڈی ایم والے۔ اچھا ٹھیک ہے، پبلک میں پبلک پوسچر اور چیز ہوتی ہے کہ ہم رہیں گے، مگر اندر خانہ جو بات ہو رہی ہے کہ 6 مہینے تو دیں، ان کا خیال ہے کوئی آٹا واٹا بانٹ کے کوئی 200-300 ارب روپے خرچ کر کے کچھ سافٹ کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر بھی لیں گے۔ ایک سوال ہے، لیکن یہ سوال ہے، پولیٹیکل سائنس کا ایک بنیادی نقطہ ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا، 20% لوگ اگر مشتعل ہوں تو ملک گورن نہیں کیا جا سکتا، یہاں 40% سے زیادہ ہیں، یا چلیے 40% سے 2% کم ہوں گے، تو گورن کیسے کیا جائے؟ فائنلی کوئی معاہدہ کرنا ہوگا، کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنی ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اچھا ایک چھوٹا سا میرا بھی سوال ہے، پھر بریک پہ جاؤں گی، جواب لے کے جاؤں گی میں۔ 6 مہینے اس لیے تو نہیں مانگ رہے کہ اس کا کوئی تعلق نومبر کے مہینے سے ہے ظاہر ہے کہ نومبر سے بات آگے ظاہر ہے، نہیں تو اور وجوہات ہیں کہ بھائی لوگوں کو کچھ رام کر لیا جائے، لبھا لیا جائے، سرکاری خزانے سے کوئی پیسے خرچ کر، پیسے کہتے ہیں نہیں ہیں، خزانہ خالی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ گئے تھے جب $7 بلین چھوڑ کے گئے تھے، وہ گیا ہے تو 22 بلین چھوڑ کے گیا، 6% شرح ترقی چھوڑ کے گیا۔ میں اس پہ آتی ہوں کہ کس چیز اور کی بات کر رہے صنعتی ہیں۔ ترقی کی شرح ایوب خان کے دور کو جا کے چھو گئی تھی، 9%، بعد 10-11%، اتنا پیسہ انڈسٹریلسٹ نے کمایا ہے، افسوس کہ مزدور کو نہیں ملا۔ آپ نے بتایا کہ وہ اتنے بلین چھوڑ کے گئے عمران خان صاحب، لیکن مجھے ابھی مصدق ملک صاحب یاد آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ کہاں سیر کر رہا ہے بلاول بھٹو، ابھی تک نہیں آیا، اور وفد جا رہے ہیں، اور ترکی جا رہے ہیں، اور بے شمار، اور اسی طرح کھانے ہو رہے ہیں، تو زہر تو بہت تھوڑے سے پیسوں میں ہوتا ہے، ایک ڈنر کے، اللہ نہ کرے کوئی زہر کھائے، اللہ نہ، لیکن یہ ہے کہ زہر تو تھوڑے سے پیسوں سے ملتا ہے، اور زہر کھانے والا ان میں سے کون ہے؟ زہر تو کوئی نہیں کھا، کوئی منصب نہیں چھوڑا زہر کھانا تو۔ چلے ہم ذرا سوچ بچار کرتے ہیں بریک کے اندر، بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے آپ نے 6% شرح ترقی کے حوالے سے بات کی تھی، یہ تو ایک معجزہ، 8-9%، ایک معجزہ ہے ہارون صاحب۔ ہاں تو معجزہ ہونے والا تھا نا، 2 برس ضائع ہوئے کرونا میں، 2 برس، دنیا میں صرف 4-5 ملک ہیں معیشت جن کی معیشت نے ترقی کی کرونا کے باوجود۔ پاکستان کی ساری دنیا نے تعریف کی کس چیز میں؟ کہ کرونا کو بیسٹ ہینڈل کیا، اور شجرکاری میں، اور کمال ہے ہمارے ملک کا کلچر، اس میں سارے سب کا حال ایک ہی ہے، کوئی یہاں مانتے کہ درخت لگے ہی نہیں ہے، وہ بھائی درخت کا گوگل کر کے دیکھ لو، لگے ہوئے ہیں، سارے دنیا کے ادارے مانتے ہیں۔ اور کرونا پہ جو وہ کہہ رہے تھے جی بالکل بند کر دیں، حکومت سندھ کہہ رہی تھی، تو وہ کرو، وہ تو ڈیٹا ہے، 2+2 4۔ میں ایک اور معجزہ آپ کو بتاتی ہوں، معجزہ یہ ہے کہ پوری کے پوری نون لیگ عمران خان صاحب کے اقدامات کو کنفیس کر رہی، مان رہی ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں پیٹرول باقی پوری دنیا سے سستا تھا۔ بلاول بھٹو صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ دورہ روس بالکل ٹھیک تھا۔ مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ خان کے دور میں محصولات جمع کرنے کا نیا ریکارڈ قائم ہوا، اور اس کے علاوہ سعد رفیق صاحب یہ کنفیس کرتے ہیں 2018 کے بعد پی آئی اے کا خسارہ کم ہوا۔ یہ معجزے سے کم ہے کیا؟ یہ نون لیگ کنفیس کر رہی ہے۔ وہ تو دیکھیے نا، جیسے مثال کے طور پہ جب کوئی دور ختم ہوتا ہے نا، اس پہ ججمنٹ دی جاتی ہے اس وقت جب کوئی عہد ختم ہو جاتا ہے، پھر سوچنے کا موقع ملتا ہے نا۔ مثلا جب نواز شریف کو نکال دیا، جنرل مشرف نے ٹیک اوور کر لیا، تو سڈنلی ہمیں لوگ فون کرنے لگے، بہت جگہ جگہ سے شکایتیں آنے لگی۔ وہ جو مریض تھے، یہ گردوں کے مریض، کیا کڈنی پیشنٹس جو تھے، تو وہ ان کا مفت علاج ہو رہا تھا، وہ پیسے وہ زیادہ نہیں، 20-25 کروڑ روپے سال کے خرچ ہوتے تھے، وہ غریب لوگ تو نہیں کرا سکتے اس کا علاج جی۔ تو وہ ہم نے اس پہ لکھا کہ یہی ایک ڈھنگ کا کام اس نے کیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس وقت تو نہیں، آپ نے کہا جب وہ کر رہا تھا، حالانکہ خیر اس کو اپریشیٹ تو کیا تھا، ایسی بات نہیں ہے،
جنرل مشرف صاحب سے میری تلخی ہوگی پہلی ملاقات میں، وہ بے تحاشا تلخی ہوئی، اتنی تلخی ہوئی کہ جس کی بات نہیں۔ جہاں کہیں میں جاتا تھا سکردو، خپلو، کہیں یا لاہور وغیرہ بھی جا رہے ہو کراچی، وہ لوگ ایک ہی چینل تھا، وہ 2-3 کروڑ آدمی اس کو دیکھتے تھے۔ تو وہ آدمی کی کیا اس کی کنٹریبیوشن ہے، یہ اس کی کرونا والی کنٹریبیوشن تو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، ہمیشہ۔ ہیلتھ کارڈ والی بھی، شجرکاری بھی۔ پہلے ہیلتھ کارڈ سے انہوں نے، مجھے یاد ہے، کہا تھا پی ڈی ایم کے ذریعے جو حکومت آئی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہیلتھ کارڈ ہم بند کر رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا نہیں ہم جاری رکھیں گے، ہم اس کو ختم نہیں کر رہے۔ ایک اچھا انیشیٹو تھا، اس لیے انہوں نے جاری رکھا اس چیز کو۔ ہارون صاحب، لودھنا سے جو بڑی تبدیلی آئی ہے، پی ٹی آئی کے اندر جو امیدوار شامل ہوئے، پیر عامر اقبال، ان کا بیک گراؤنڈ تو بتائیں کیا ہے؟ نہیں، وہ بیک گراؤنڈ کیا، انہوں نے ہرایا تھا جہانگیر ترین صاحب کے صاحبزادے علی ترین کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا۔ اور بطور آزاد امیدوار کہہ رہا دیا تھا، وہ شامل ہو گیا پی ٹی آئی میں۔ وہ دیکھ پی ٹی آئی کے حق میں بہت فیکٹر جا رہے ہیں، لیکن اب بچے لپک کے آ رہے ہیں، اور یہ بچے جو ہیں چھوٹے 10-11 سال کے، 6 سال کے، 8 سال، 6 سال کے تو نہیں، 8 سال، 10 سال، 11 سال کے، یہ ماں باپ کو زج کر دیتے ہیں۔ ویسے لانگ مارچ میں 4-5 سال کے مستقبل اسی کا ہوتا ہے جس کے ساتھ نوجوان اور بچے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ بلوچستان کا مستقبل کیا ہے؟ وہاں جو بلدیاتی انتخاب ہوا ہے، غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے ہیں، 1487 امیدوار آزاد ہیں، جے یو آئی فے دوسرے پر ہے، حکمران جماعت بلوچستان عوام پارٹی تیسرے نمبر پر ہے۔ 20% ہی ہے نا، مطلب 80%۔ کیا تبدیلی وہاں پہ آئے گی؟ نہیں، ایک تو اس میں یہ، ایک تو بلدیاتی ادارے بہت اہم ہیں، اگر انہیں اختیارات دیے جائیں۔ گورننس جو ہے آخری تجزیے میں مقامی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک گاؤں ہے، اس کو اگر آپ پیسے دے دیں، کوئی ڈھنگ کا آدمی ہو اور مانیٹرنگ ٹھیک ہو، اوپر سے کوئی پیسے ضائع نہ ہو، تو ان کو پتہ ہے نا یہاں اسکول کی زیادہ ضرورت ہے، یا سڑک کی زیادہ ضرورت ہے، یا بجلی کی زیادہ ضرورت ہے، یا کنویں کھودنے ہیں، یا کیا کرنا ہے، وہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے نا۔ تو وہ مرکز میں بیٹھ کے اتنی اچھی پلاننگ تو نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کہ مشورہ بھی، پھر مقامی دباؤ بھی ہوتا ہے۔ کونسلر جو ہے نا، وہ اس کا الیکشن جتنا بڑا مشکل ہے، ایم پی اے کا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بلدیاتی ایک جس میں کیا ہے، دیکھیے آزاد امیدوار جیتے ہیں، قبائلی معاشرہ ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ایک ٹی وی میں دیکھ رہا تھا چینل کہ ساری سیاسی جماعتوں کو مسترد کر دیا۔ سیاسی جماعتیں تھی کب وہاں پہ؟ وہ تو انڈیویجول وہاں جیتے ہیں، اور وہ بلوچستان ہمیشہ سیاسی طور پہ منقسم رہا ہے، ہمیشہ رہے گا منقسم۔ یعنی ایک قبائلی معاشرہ ایک تاریخی عمل میں جدید معاشرے میں ڈلتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پشتون علاقے میں جیت گئی۔ محمود اچکزئی صاحب نے اتنی پہاڑ جیسی غلطیاں کی ہیں کہ وہ، ایک تو ان کے ایرانی انٹیلیجنس سے تعلقات، ایک افغان انٹیلیجنس سے تعلقات، ایک جب انہیں حکومت میں ملا موقع تو انہوں نے سب رشتہ دار ٹھونس دیے، سوائے اپنے رشتہ داروں کو کسی کو شامل ہی نہیں کیا، بھائی کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، وغیرہ وغیرہ کو، ان کا تو ہو گیا صفایا۔ حالانکہ جو لوگ ہوتے ہیں جیتے ہوئے ایک دفعہ، دوسری دفعہ مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک یہ ہے پہلو، اور دوسرا آزاد امیدوار۔ اب آزاد امیدوار تو سب شامل ہو جائیں گے۔ اگر بزنجو صاحب 10-11 بجے بھی، 12 بجے بھی دفتر پہنچ سکیں، دیر سے تشریف لاتے ہیں دفتر، تو اور ٹھیکوں کی جو لوٹ سیل ہے اس کو بند کریں، تو وہ سب شامل ہو جائیں گے۔ وہ ہدایت الرحمان صاحب کی پارٹی نے گوادر میں کلین سویپ کیا۔ ہارون صاحب، کمال ہے جی۔ وہ تو یہ جماعت اسلامی میں یہ واقعات کئی دفعہ ہوئے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان جیسے پسماندہ علاقے میں، جو اس وقت تو اب اتنا پسماندہ نہیں رہا، یونیورسٹی بھی ہے اور بھی ادارے بن رہے ہیں، اب تو ڈیولپمنٹ کافی ہوئی ہے۔ صحیح۔ اس وقت تو بہت ہی پسماندہ تھا۔ ڈاکٹر نذیر جماعت اسلامی جو تھے، وہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، مگر ایسے درد مند تھے کہ کوئی مریض ہے نا، کوئی 10-20 کلومیٹر پہ بھی بائیسیکل پہ دوائیں لے کے پہنچ جاتے تھے، اور جینون بالکل۔ یہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے لیے نہیں، الیکشن کے لیے تو پارٹی نے انہیں اصرار کیا تو وہ کھڑے ہوئے نا، تو وہ انہوں نے سب جاگیرداروں کی شکست دے دی، اور جو ہارے تھے میں انہیں روتے ہوئے دیکھا۔ میں گیا ڈیرہ غازی خان جب انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ جو قائد امام فخر ایشیا ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کا کارنامہ تھا، اور اس کی تفصیلات کسی وقت آپ سے عرض کروں گا۔ اسی طرح نعمت اللہ خان کا جو دور تھا کراچی میں، 2 ارب کہاں اور 36-37 ارب روپے کہاں ان کے دور میں، 2 ارب کا ترقیاتی بجٹ، 2 ارب روپے کا 36-37 ارب پہ پہنچا
سو ٹیکٹفل ہی بات، یعنی انہوں نے وہ کام بھی کیا جس کا وعدہ بھی نہیں کیا تھا. یعنی یہ حکومتیں وعدے نہیں پورا کر سکتی نا. اور میں تو اس وقت چونکا جب میں نے وہاں گلیوں میں گھومنا پھرنا شروع کیا مختلف علاقوں میں اور لوگوں سے پوچھا تو ایک رکشے والے نے کہا قائد اعظم کے بعد ایسا لیڈر کبھی نہیں آیا. بھائی ان کے لیے تو وہی لیڈر تھا نا، کچی آبادیوں کا مسئلہ حل کیا، گرینری جس کا انہوں نے وعدہ ہی نہیں کیا تھا. ہر یونین کونسل کو 5 لاکھ روپے دیے علاوہ اس کے جو خود کام کر رہے ہیں. تو یہ اب یہ کراچی والے بھی کوشش کر رہے ہیں بڑی، لیکن یہ آدمی جو ہے، مگر اس میں جو بڑا دلچسپ کردار ہے وہ ایک خاتون کا ہے، نیم خندہ زینی مائی. اچھا جی، ہوا یہ کہ یہ لوگوں کی 2 چیزوں پہ بڑی تذلیل ہوتی تھی. ایک ہر جگہ چیک پوسٹیں تھیں اور بڑا ہر جگہ روکا جاتا تھا. بھائی اب ایک طرف بڑی بڑی شاندار عمارتیں بن رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل بن رہے ہیں، بڑی نئی بستیوں کے لیے خاکے بن رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ، اور لوگ آ رہے ہیں جہازوں میں اور شاندار ان کے لیے گھر بن رہا ہے. اور ایک طرف وہ اتنا پسماندہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، پانی ہی نہیں. وہ کوئی ایسے کچھ لوگ تھے خواتین کے ساتھ باز پرس کر رہے تھے اور رویہ جو تھا تحکمانہ تھا. تو وہ خاتون زینی مائی جو ہے نا وہ جھپٹ پڑی ان پہ. اچھا، جو اردو بھی ٹھیک سے نہیں بول سکتی. تو یہ ہدایت الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے ان سے تاب نہیں لا سکے، تو یہ انہوں نے جناب اس کو ایک تحریک کی شکل دے دی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، دھرنا دیا. بڑی بات یہ ہے کہ ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، کوئی تشدد. یہ جو خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. نہ وہ دوسرا ظلم یہ ہو رہا تھا کہ بھائی صدیوں سے ان کا ایک ہی پیشہ ہے ماہی گیری. مچھلی بڑی اور بڑی عمدہ ہے مچھلی، سمندر بڑا صاف ہے. وہ بڑے بڑے ٹرالے آتے تھے اور وہ مچھلیاں پکڑے. دوسرے ملکوں کے بھی سینکڑوں ایک کے ساتھ پکڑ کے لے جاتے تھے، وہ 1000 ٹن مچھلی لے جاتے تھے. اچھا، وہ جو احتجاج شروع ہوا. اب یہ گوادر جو ہے نا، یہ اس کو تو کچھ ان میں کرنا ہی پڑے گا اس کی ترقی کے لیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہارون صاحب، میرا خیال ہے کہ وہ اب مجھے پتا کانسٹیچوئنسی کا میں نے کوشش کی، ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. وہ ٹیلی فون مسلسل بزی ہے. ان کو کسی نے میسج بھی چھوڑا ہیڈ آفس سے، انہوں نے کہا میں بات بھی کرتا ہوں لیکن نہیں بات ہو سکی. اگر وہ کانسٹیچوئنسی قومی اسمبلی کی ہے یا صوبائی اسمبلی کی ہے تو وہ بھی اگر وہ لڑیں گے تو جیت جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کراچی سے نعمت اللہ خان صاحب کی بات کی تھی. 2 سوالات ہیں کراچی سے متعلق، سندھ سے متعلق. پہلا تو یہ کہ سندھ حکومت نے بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ ملتوی کرانے کا فیصلہ آخر کیوں کیا ہے؟ کیا تیاری نہیں ہے ان کی، یا خوف ہے کسی بات کا؟ ظاہر ہے کراچی میں کیسے جیت سکتے ہیں، حیدرآباد میں نہیں جیت سکتے. کراچی جو کراچی میں بڑا واقعہ ہے وہ تو یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کی تصویریں لگا دی ہیں انہوں نے. کیوں؟ بانی متحدہ کی تصویریں لگا دی ہیں. نہیں، وہ ان کو لانا چاہ رہے ہیں. کس لیے؟ بھائی عمران خان جو 14 سیٹیں جیتی ہیں وہ نہ جیت سکے. لیکن یہ کسی نہیں، یہ ایسے ناعاقبت اندیش ہیں، عاقبت نا اندیش ہیں کہ انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ کتنا خوفناک اس کا نتیجہ نکلے گا. یہی سارا دیہی سندھ، سارا بلوچستان، سارا پنجاب، سارا پختونخوا اس پہ برہم ہوگا. اور کراچی میں بھی لوگ دیکھیے وقت بدل جاتا ہے، اور یہ جو سیاسی مردے زندہ کرنے کی کوشش ہے نا، یہ نہیں ہو سکتی. یہ صرف حضرت عیسیٰ کر سکتے تھے، اس کے بعد نہ ان سے پہلے کسی نے کیا. یہ انہیں اللہ نے اجازت بخشا تھا کہ وہ 6 آدمی رو رہا تھا قبر پہ، بیوی فوت ہوگی، انہوں نے کہا میں زندہ کر دوں گا. مگر یہ دیکھو ہوا کیا، پیغمبر کے ساتھ ہے، سلوک کیا کیا ان کے قوم. خیر یہ تو ایک الگ بات ہے ہارون صاحب. لیکن کیا اسے اصل محب وطن قبول کرے گا الطاف حسین اگر پاکستان واپس آتا ہے، کراچی واپس آیا جاتا ہے؟ ختم ہو گیا، آ ہی نہیں سکتا جی، آ ہی نہیں سکتا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ بڑا بزدل آدمی ہے. وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ موو کرے گا اور جلسے کرے گا، جلوس کرے گا؟ اب کون، اب وہ تو کرنے کون دے گا؟ تو جنہوں نے بورڈز لگائے کیا ان سے آہنیات سے نمٹنا نہیں چاہیے ہارون صاحب؟ بالکل نمٹنا چاہیے. نہیں دیکھو، جو قانون کا تقاضا ہے، جو قانون جتنی اجازت دیتا ہے اتنا کریں. اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہارون صاحب. قانون کی اجازت تو بعد کی بات ہے، گنجائش ہی بات ہے. آنا ہی مشکل ہے. ہاں، کیونکہ جس طرح کی تقریریں گرفتار ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، اب تو نہ ہڑتال کر سکتے ہیں، وہ زمانہ گزر گیا.
وہ مار ڈالا نا. دیکھیے جتنے ٹیررسٹ انڈیا میں ٹرینڈ ہوئے تھے, یہاں ٹرینڈ ہوئے تھے, وہ تو جنرل بلال نے مار ڈالے جو ٹیررسٹ تھے, واقعی قاتل تھے. اب کون ہے؟ اب تو پھر اس نے خود کہا تھا کہ وہاں چھپ جاؤ جہاں روشنی کی کرن بھی نہ پہنچے. ہاں, تمام فوج کو کریڈٹ تو رینجرز کو بھی جاتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ تعاون کرو. دیکھو یہ عجیب لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج میں نے قول مبارک پڑھا, بدترین آدمی ہوا جو 2 چہروں والا ہے. یہ تو 2 سے بھی زیادہ ہیں. چلیے, کل تک فوج کی مخالفت کر رہے تھے اور روز آئے دن مخالفت, آئے دن حمایت. چلیے, مجھے بھی ایک دفعہ فون انہوں نے کیا تھا کہ فوج سے مل کے انقلاب لانا چاہیے. وہ کسی دن آپ کو سنا کسی دن. چلیے سنیں گے, ایک بریک لیتے ہیں ہارون صاحب, بریک سے واپس آئیں گے. تو جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو گندم خریدنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو کچھ روشنی ہارون صاحب نے ڈالی, مگر تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, گندم کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی اس سے متعلق ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جس قسم کی گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی کوالٹی انتہائی لو ہے, کہ وہ پہنچتے خراب ہو جائے گی. وہ بھی اس کے مسائل, وہ تو آپ انسپیکشن وہیں کر سکتے, وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ اگر آپ نگرانی کریں گے, لو کیسے ہے؟ ابھی تو وہ گندم بوریوں میں بھری ہی نہیں گئی, ابھی آرڈر پلیس ہی نہیں ہوا. ابھی تو وہ جو ہے ٹینڈر طلب کیے گئے ہیں, ابھی تو اس کی منظوری ہی نہیں ہوئی. اور گندم تو بڑی یوکرین میں زیادہ تر, اور وہ شپمنٹ کی اجازت ہی نہیں دے رہے, وہاں حالات ہی نہیں ہے. یہ آم کا کیا ہوا ہوں صاحب؟ 50% وہ جو موسم عام ہوتا ہے موسم بہار میں, یہ سمجھ لیں مارچ میں لگتا ہے بور, اور وہ موسم بہار کی ہلکی تمازت میں وہ بور سے پھر وہ بنتا ہے آم کیری اسے کہتے ہیں, اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے سائز اس کا, اور پھر وہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے, تربوز یا خربوزہ یا کھجور, تیز دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر تیز دھوپ میں موسم بہار چاہیے اس کو. اس دفعہ موسم بہار آئے ہی نہیں. لیکن یہ جو خبریں چھپ رہی ہیں نا 50%, یہ صحیح نہیں ہے. 30-35% نقصان ہوا ہے. اچھا, وہ تو مطلب یہ سائز چھوٹا رہ گیا, یہ جھڑ گیا, بور وہ آم بنے ہی نہیں. 30-35% کا فرق ہے. 18,000 کتنا لاکھ ٹن کتنا پیدا ہوتا ہے. اور یہ دنیا میں اتنی اس کی مانگ ہے, آپ 10 کروڑ ٹن پیدا کر لیں تو وہ بھی دنیا خرید لے گی. لیکن وہ ظاہر ہے, فواد صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ سبزیاں اور پھل بیچ کے تو آج کی دنیا نہیں چل سکتی نا. مگر بہرحال مہنگا ہوگا اس دفعہ, مہنگا ہے ایکسپورٹ. جب کوئی چیز کم ہوتی ہے تو مہنگی ہوتی ہے. بھائی ہم تو اپریل میں بکنگ کرانے شروع کر دیتے ہیں, کسی نہ کسی باغ والے سے رابطہ کرتے ہیں ملتان میں, دوستوں سے کہتے ہیں سب سے اچھا ملتان اور اس کے گردنوا میں ہوتا ہے. اور ملتان سے یاد ہے ہارون صاحب, کیا ظلم ہوا ہے, 5,000 درخت وہاں پہ ملتان میں کاٹ دیے گئے آم کے, اس کے اوپر بڑا احتجاج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ہارون صاحب, جو بڑا اہم معاملہ ہے کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے متعلق, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک رپورٹ شائع کی ہارون صاحب, اس کی سینکشن کمیٹی. ہاں, وہ کہتی ہے پاکستان کی سلامتی کو درپیش خطرات کے بارے میں یاد دہانی کرواتے ہیں, خبردار کر رہے ہیں کہ جو امن مذاکرات ہیں ان کی کامیابی کے امکانات کم ہیں, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. نہیں, وہ تو بالکل واضح ہے, جیسے ہم اپنے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بوتل پانی کی رکھی ہوئی ہے, اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ 4-5 ہزار آدمی ہیں, وہ خلاف توقع اندازہ یہ تھا کہ طالبان نے اپنی صفوں میں ضم کر لیں گے اور ضم ہو جائیں گے. صحیح. لیکن وہ تو جو عادت پڑ جاتی ہے نا, جو ٹرگر ہیپی جس کو کہتے ہیں, جو بند گولی چلانے میں ہی خوش ہوتا ہے, اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ ان کی صفوں میں ضم ہونے سے انہوں نے گریز کیا, اور وہ دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے کہ ان کے حلیف ہیں امریکہ سے لڑتے رہے. صحیح. بلکہ 17 ایسے گروپ تھے جنہوں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے, اور 46 حملے کیے ہیں انہوں نے طالبان کے آنے کے بعد. 79 پاکستانی شہید ہوئے, زیادہ تر یہ سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قبائلی علاقہ جو ہے اس کو جو ضم کیا گیا وہ کیسا ختم کیا جائے, اور وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب ان کا مطالعہ, ہمارے سب لوگ رہا کیے جائیں. مذاکرات ہوئے ہیں, لیکن جتنے مذاکرات 2004 میں ہوئے تھے نیک محمد کے ساتھ, 2005 میں ہوئے تھے بیت اللہ محسود کے ساتھ, 2009 میں صوفی محمد کے ساتھ ہوئے تھے, وہ فقیر محمد کے ساتھ ہوئے تھے. گروپ ہیں یہ سارے, گل بہادر منگل, وہ کیا تھا, منگل باغ ہے, گل بہادر گروپ ہے, مولوی فقیر محمد. یہ سارے مذاکرات ہمیشہ ناکام ہوئے. ہوگا فائنلی یہی
کہ یا وہ وہاں ضم ہوں گے. سراج الدین حقانی صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں, اور ادھر سے وہ پشاور کے کور کمانڈر جو آئیسے کے چیف رہے ہیں وہ گئے تھے, اور بعد تو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سمجھوتا ہو جائے گا, بس دستخط ہونے ہی والے ہیں اور یہ ہو جائے گا. میں تو اس پہ یقین نہیں کرتا, لیکن ہو بھی جائے گا. تو یہ دیکھیے ٹیررسٹ جو ہوتا ہے اس کا کوئی نہیں, مذاکرات کرنے چاہیے اگر وہ ہتھیار رکھنے کے لیے تیار ہے اور مین سٹریم میں آنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ جو ان کا مزاج ہے نا صدیوں سے چلا آتا ہے, یہ ایسے لوگ نہیں ہیں. یہاں جب یہ متشدد تحریکیں پیدا ہو جاتی ہیں, دیکھیے نا وہ جو تھی اسماعیلی تحریک جو تھی, بعد میں تو خیر وہ بہت پرامن شہری بن گئے, لیکن یہ ہے کہ وہ تو یعنی کوئی آدمی محفوظ نہیں تھا. سینکڑوں ہزاروں اہم آدمیوں کو انہوں نے مار ڈالا. یہی جو لیبنان کی پہاڑیاں ہیں دشوار گزار, اس میں وہ رہتے تھے, اندر تو پانی وانی موجود تھا. تو یہ متشدد تحریکیں بڑا عرصہ لیتی ہیں. صلاح الدین ایوبی نہیں ختم کر سکا تھا انہیں, وہ تو پھر بعد میں ختم ہوئے رکن الدین بیبرس کے زمانے میں اور تاتاریوں کے یلغار میں. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب ایک پوائنٹ یہ بھی ہے, ٹھیک ہے ان سے مذاکرات ہونے چاہیے, ہتھیار پھینکنے کو تیار ہے, وہ بھی ان سے ایگریمنٹ ہونا چاہیے, قومی دھارے میں آنا چاہیے, مگر جو ان کی شرائط ہیں وہ تو کسی مانے نہیں جا سکتے, سوال ہی نہیں پیدا تھا. وہ آلریڈی ریجیکٹ کی جا چکے ہیں. وہ دیکھیے وہ جو آدمی قتل کرنے کا عادی ہو جاتا ہے نا, وہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. سوال یہ مسجد پہ حملہ, دادا دربار پہ حملہ, عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ حملہ, مینا بازار پہ حملہ اور چرچ پہ حملہ, بچوں کے سکول پہ حملہ. یہ وہی پاگل پن ہے وہ جو ٹیکسس میں ہوا ہے, اسی طرح کا. اگرچہ یہ نام استعمال کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لڑکے ہوں گے آپس میں لڑ مریں گے. اور ان کی کنیت ان کے شہروں کے نام سے ہوگی. وہ یہ باز کی یعنی وہ جو تھا نا بغدادی, بلند شہر کے نام پہ تو کنیت ہوتی نہیں ہے, اولاد کے نام پہ ہوتی ہے کنیت. ہاں لیکن وہ اس طرح سے انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہارون صاحب. نہیں, ایک طویل کشمکش ہے, نہایت صبر چاہیے, اچھی پلاننگ چاہیے. آپ کو افغانوں کی مدد بھی, انسان ہیں بھائی, آدمی ہیں, بچہ بھوکا ہے, عورت بھوکی ہے, بوڑھا آدمی بھوکا ہے, ان کی مدد بھی کرنی ہے, دباؤ بھی رکھنا ہے, سمجھانا بھی ہے. آپ انسانوں سے ڈیل کر رہے ہیں نا, ان معصوم لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, انتہا پسندوں کا قصور ہوتا ہے. لیکن یہ فائنلی آخر کار یہ لوگ تھک جائے. پاکستان آرمی بہت بڑی وار مشین ہے, دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی آرمی ہے تعداد میں, اور اسلحہ کم صحیح بعض ملکوں کے مقابلے میں کمی ہے, لیکن اقوام متحدہ کو تو جب فوج چاہیے ہوتی ہے کسی علاقے میں تو ان کی پہلی ترجیح پاکستان ہوتا ہے. ابھی بھی امن مشن کے لیے پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے. زبردست وار مشین ہے, اس کو نہ خود سیاست میں الجھنا چاہیے, نہ سیاست دانوں کو الجھانا چاہیے. ٹھیک ہے, جو ان کا کام ہے یہ کریں. تو یہ دہشت گردی کے خلاف اتنی بڑی جنگ جیت لی ہے تو وہ بھی جیت لیں. یہ کوئی آسان نہیں تھا, لیکن الحمدللہ پاکستان آرمی نے کیا. ہارون صاحب لاسٹلی 2 منٹس ہیں, ملک کے اندر جو انرجی کرائسس ہے اس کا حل کس طرح سے موجودہ گورنمنٹ کرے گی؟ اس کے اوپر بھی بڑی چیزیں سامنے آنی ہیں, خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ کو لے کے بہت سارے معاملات ہیں, آدھا ملک اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے. نہیں وہ دیکھیے, تو آپ نے پہلے بتایا ہوتا میں تیاری کرتا, اس کو کل پہ رکھ لیں, میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. پام آئل کا وہ بڑا کرائسس ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے 3 گنا قیمت بڑھ گئی ہے, 3 گنا. وجہ کیا ہے؟ فصل کم ہوئی ہے انڈونیشیا میں, ملائیشیا میں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ویسے ہی پیداوار کم ہو گئی ہے. ٹھیک, انڈونیشیا میں کنزمپشن بڑھ گئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی خریدے گا وہ اتنے % غالباً 1/3 مقامی منڈی میں فراہم کرے گا. خوشحالی آئی انڈونیشیا میں, اس میں کنزمپشن بڑھ گئی ہے. 85% جو ہے وہ ملائیشیا اور یہ افریقہ میں اور وسطی امریکہ سے یہ پودے لائے گئے تھے, لیکن یہ اس کو یہاں کا موسم سازگار ہوا. اس میں اہم بات یہ ہے, کئی دفعہ اس کی سٹڈیز ہو چکی ہیں, میں نے بھی صبح ایک سٹڈی پڑھی, 5 لاکھ ایکڑ زمین پاکستان میں ایسی ہے, ٹھٹھا, بدین, بلوچستان کے, سندھ کے ساحلی علاقے, بلوچستان کے ساحلی علاقے, جس میں یہ پیدا ہے. اور اگر 5 لاکھ ایکڑ میں آپ یہ پیدا کر لیں تو آپ کو باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. اور سرسوں کے مقابلے میں, کنولا کے مقابلے میں, سورج مکھی کے مقابلے میں یہ 4-5 گنا زیادہ آئل اس سے پیدا ہوتا ہے اور مہنگا ہوتا ہے. اور 1 ایکڑ سے منیمم 2.5 سال کے بعد 1 ایکڑ سے منیمم 4 لاکھ کی
آمدن ہوگی، اور 100 سال اس درخت کی عمر ہوتی ہے، ویسے 60 سال کے بعد عام طور پہ کاٹ دیا جاتا ہے، اور بہت اس میں تیل نکلتا ہے۔ یہ تو ان علاقوں میں وہ زمین وہاں مہنگی نہیں ہے، وہاں اپنا کاشت کریں، لیکن اولیو کا کوئی مانتا ہی نہیں تھا جب ہم نے مہم شروع کی تھی۔ اب دھڑا دھڑ پاکستان میں اولیو لگ رہا ہے، اور another 10 years انشاءاللہ پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستانی اولیو آئل جو ہے وہ ساری دنیا سے بہتر ہے۔ چلیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تفصیل سے ہارون صاحب ہم بات کریں گے، مگر جہاں تک آپ نے پام آئل کی بات کی ہے، ایک تو یہ خدا کا واسطہ ہے، سمجھنا چاہیے پاکستانی کو کہ نہ چینی کھانے کی چیز ہے زیادہ، بے تاش، ساری دنیا زیادہ چینی کھاتے ہیں، اور نہ گھی کوئی کھانے کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، کھانا ہمارا روایتی طور پہ ایسا ہے، اس کا استعمال کم کریں، کم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینکس سو مچ ہارون صاحب، دیکھنے والوں کو شکریہ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔